अस्सलाम वालेकुम जी, माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज जो है हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 के अंदर स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उसको हम सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं। अब बायोलॉजिकल मेथड के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं उनको आज हमने डिस्कस करना है और ये चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी टॉपिक को। तो सबसे पहले हम उन स्टेप्स की बात करेंगे जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट टेक्स फॉलोइंग स्टेप्स के बायोलॉजिस्ट जो कि बायोलॉजी को पढ़ते हैं, जिन्होंने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, वो इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। आपने याद रखना है इनकी जो है वो 7 स्टेप्स होते हैं। ये एमसीक्यू आ सकता है कितने स्टेप्स होते हैं बायोलॉजिकल मेथड के अंदर जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने में मदद करते हैं। तो ये 7 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप का नाम हमारे पास है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचाना, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, उसमें हम टेबल्स बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट। तो ये 7 स्टेप्स हैं, इनको हमने बारी बारी आगे जो है वो डिस्कस करना है। आप इनके नाम भी याद कर लें। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट और रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट। नेक्स्ट हम फर्स्ट स्टेप की जानिब चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और रिकॉग्नाइजेशन हमारे पास जो है ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचानना जो है वो पहला स्टेप होता है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड के अंदर। अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ ईदर आस्क्ड बाय समवन और कम इन द बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है जो कि ज़िंदा चीज़ों के मतलब होता है, वो बायोलॉजिस्ट के माइंड में, साइंटिस्ट के माइंड में खुद ब खुद भी आ सकता है या उससे कोई दूसरे इंसान भी उससे जो है वो पूछ सकते हैं। मतलब कोई भी प्रॉब्लम जो कि बायोलॉजिकल ज़िंदा चीज़ों के मतलब है, बायोलॉजी के मतलब है, उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहा जाता है। और उसके लिए जो है वो हम मेथड यूज़ करते हैं, उसका बायोलॉजिकल मेथड उसे हम कहा जाता है। तो पहला स्टेप हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करनी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। जैसे कि इंसान जो है वो, इंसानों को मलेरिया हो रहा है, तो मलेरिया जो है वो एक प्रॉब्लम है, तो हमने उसको पहचान लिया कि इंसानों को मलेरिया होता है। तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है वो ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट जो है हम जब प्रॉब्लम आती है तो उसके मतलब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन कैसे की जाती है? ऑब्जर्वेशन आर मेड विद 5 सेंसेस। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन होती है ये हवासे खमसा की मदद से, 5 सेंसेस की मदद से जो है हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। किसी चीज़ को हम देख के बता सकते हैं, विजन, हेयरिंग, सुन के बता सकते हैं, स्मेल करके, टेस्ट एंड टच। ठीक है, तो 5 सेंसेस को हमने यूज़ करना है, विजन को, हेयरिंग को, स्मेल को, टेस्ट को और टच को। ठीक है, तो ये जो है ये चीज़ों को अगर हम यूज़ करके किसी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो ये मेरी क्या होगी, या हमारी क्या होगी, ऑब्जर्वेशन होगी। मैं कहता हूँ पानी ठंडा है। ठीक है, तो पानी ठंडा है, ये मैंने जो है वो ज़ुबान के ज़रिए उसको जो है बताया कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, उसने टेम्परेचर को मेजर किया है। ठीक है, तो ये जो है मेरी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ स्मेल जो है बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, तो ये ऑब्जर्वेशन है। अगर हम इन 5 चीज़ों को यूज़ करते हुए कोई भी बात कह रहे हैं तो वो ऑब्जर्वेशन होती है। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन में भी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव। अब ऑब्जर्वेशन 2 तरह की होती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वान्टिटेटिव भी हो सकती है। नेक्स्ट अब हम डिफरेंस करेंगे कि हमने कहा कि ऑब्जर्वेशन जो होती है वो क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। तो उन दोनों में ऑब्जर्वेशन में जो है वो क्या डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की और दूसरी जाने हमारे पास है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है? दीज ऑब्जर्वेशन कैन नॉट बी मेजर्ड। इनको जो है मेजर नहीं कर सकते, इनको हम नंबर्स में नहीं बता सकते। मैं कहता हूँ कि पानी जो है वो ठंडा है, अब पानी कितना ठंडा है ये मैं कुछ नहीं बता सकता, उसको नंबर्स में उसको मेजर नहीं किया जा सकता, उसकी पैमाइश नहीं की जा सकती। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन का नाम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होता है। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की बात करें, दीज ऑब्जर्वेशन आर मेजरेबल, इनको हम मेजर कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि इंसान की बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ये मेजर किया जा सकता है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन होगी ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन जिनको मेजर नहीं किया जा सकता वो क्वालिटेटिव है, जिनको मेजर किया जा सकता है वो क्वांटिटेटिव है। दीज आर वेरिएबल एंड लेस एक्यूरेट।
یہ جو کوالٹیٹیو آبزرویشن ہوتی ہے اتنی زیادہ ایکوریٹ نہیں ہوتی, اتنی زیادہ درست نہیں ہوتی ہے, اور یہ ویریبل ہوتی ہیں, چینج ہوتی رہتی ہیں. ایک انسان کچھ کہہ رہا ہے, دوسرا انسان کچھ کہہ رہا ہے, تو یہ ویریبل چینج ہوتی رہیں گی. لیکن کوانٹیٹیو آبزرویشن دیز آر ان ویریبل, یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتی, یہ جو ہے وہ کانسٹنٹ رہتی ہیں. اینڈ مور ایکوریٹ, اور یہ زیادہ درست ہوتی ہیں, زیادہ جو ہے وہ اچھی جو ہے ہمیں انفارمیشن دیتی ہیں. آگے بات کر لیں تھرڈ پوائنٹ کی, تو دیز آبزرویشن ریپرزینٹ دا کوالٹی. یہ جو کوالٹی آبزرویشن ہوتی ہیں یہ چیزوں کی کوالٹی کے بارے میں بتاتی ہیں. اور اگر کوانٹٹی کی بات کریں, دیز آبزرویشن ریپرزینٹ ان ٹرم آف نمبر, ان کو ہم نمبرز میں بتا سکتے ہیں. تو آپ کو سمپل ان میں ڈفرینس کر سکتے ہیں کہ جن میں نمبرز آ رہے ہوں گے وہ والی آبزرویشن جو ہے ہمارے پاس کوانٹیٹیو ہوگی, اور جن آبزرویشن میں نمبرز کی بات نہیں ہو رہی ہوگی وہ ہمارے پاس کوالٹیٹیو آبزرویشن ہوگی. ایگزامپل پڑھیں گے تو زیادہ بات کلیئر ہو جائے گی. ایگزامپل کی ہم بات کرتے ہیں, دا فریزنگ پوائنٹ آف واٹر از کولڈر دین بوائلنگ پوائنٹ. وہ کہتے ہیں کہ پانی کا جو فریزنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ اس کے بوائلنگ پوائنٹ سے کم ہوتا ہے. اب کتنا کم ہوتا ہے کوئی بات کلیئر نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس کون سی آبزرویشن ہوگی, کوالٹیٹیو آبزرویشن ہوگی. A liter of water is heavier than the liter of ethanol. وہ کہتے ہیں ایتھانول جو ہے ہمارے پاس جو ہے یہ الکوہل ٹائپ, ایک جو ہے اسپرٹ ٹائپ آپ چیز سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایتھانول کا 1 لیٹر لیں گے تو واٹر کا 1 لیٹر لیں گے. واٹر کا 1 لیٹر بھاری ہوگا ایتھانول سے. اب کتنا بھاری ہوگا, بات پوری کلیئر نہیں ہو رہی. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے, کوالٹیٹیو آبزرویشن کی ایگزامپل ہے. اب ہم ادھر پڑھیں گے کوانٹیٹیو آبزرویشن کی ایگزامپل. freezing point of water is 0 degree centigrade and boiling point is 100 degree centigrade. ابھی میں نے بات کی تھی کہ جو پانی کا فریزنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ اس کے بوائلنگ پوائنٹ سے کم ہوتا ہے, تو بات کلیئر نہیں ہوئی تھی. لیکن اس ایگزامپل کے اندر بات کلیئر ہو رہی ہے کہ فریزنگ پوائنٹ 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور بوائلنگ پوائنٹ 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. تو یہ بات پوری مکمل ہے, دیکھیں کتنا فرق ہے. تو یہ ہمیں پوری بات یہاں پہ کلیئر ہو رہی ہے. A liter of water weight 1000 grams and liter of ethanol weight 780 گرام 789 گرام, ٹھیک ہے. تو جو ایتھانول کا 1 لیٹر ہوتا ہے اس میں کتنے گرام ہوتے ہیں, اس میں 789 گرام ہوتے ہیں. اور اگر ہم واٹر کی بات کریں گے تو اس میں 1000 گرام ہوتے ہیں. تو ظاہری سی بات ہے کہ واٹر بھاری ہوگا ایتھانول سے, ٹھیک ہے. تو اس آبزرویشن میں نمبرز آ رہے ہیں, تو یہ ہمارے پاس کوانٹیٹیو آبزرویشن کی ایگزامپلز ہیں. نیکسٹ جب ہم آبزرویشن کر لیتے ہیں, آبزرویشن کرنے کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپس ہمارے پاس آتا ہے اس کا نام ہائپوتھیسس ہوتا ہے. تو ہائپوتھیسس کی اگر ہم بات کر لیں تو ہائپوتھیسس از اے اسٹیٹمنٹ دیٹ may be the answer of a biological problem under study. یہ ہمارے پاس ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, ایک جملہ ہوتا ہے کہ ایک آنسر ہوتا ہے جو بایولوجیکل پرابلم کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. بایولوجیکل پرابلم کو جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اس کے متعلق اگر آپ کوئی جملہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں جو کہ اس کا آنسر ہو سکتا ہے تو اس کا نام کیا ہوگا, ہائپوتھیسس ہوگا. میں کہتا ہوں کہ جو ہے وہ گندا پانی پینے سے لوگوں کو ملیریا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ میری ایک بایولوجیکل, ہم نے کہ ملیریا لوگوں کو کیوں ہوتا ہے, اس کا آنسر ہم نے کر دیا کہ جو لوگ ڈرٹی واٹر ڈرنک کریں گے ان کو کیا ہو جائے گا, ملیریا ہو جائے گا. تو یہ جو اسٹیٹمنٹ میں نے دیا ہے کہ جو ڈرٹی واٹر پینے سے ملیریا ہو جاتا ہے, تو یہ اسٹیٹمنٹ ایک ہائپوتھیسس ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹ, یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے دیٹ میں بی دا آنسر, جو کہ آنسر ہے کس کا, بایولوجیکل پرابلم کا انڈر اسٹڈی جس کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں. دوسری طرح اس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں, دا ٹینٹیٹیو ایکسپلینیشن آف آبزرویشن, کہ آبزرویشن سے کوئی چیز کو فرض کر لینا. ٹینٹیٹیو کہتے ہیں فرض کرنے کو, ٹھیک ہے. تو آبزرویشن کیا آپ نے اور اس سے کوئی ایک فرضی اندازہ آپ نے لگا لیا, تو اس کا نام ہمارے پاس کیا ہوگا, ہائپوتھیسس جو ہے وہ ہائپوتھیسس ہوگا. ہائپوتھیسس میں اور میں ناٹ بی ٹرو. اب جو ہائپوتھیسس ہوتا ہے وہ یہ درست بھی ہو سکتا ہے اور درست نہیں بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہائپوتھیسس کبھی بھی 100% جو ہے وہ ٹرو نہیں ہوتا. اس کے غلط ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں اور اس کے صحیح ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کل بارش ہوگی, اب کل بارش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یہ اللہ ہی جانتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں نے ایک جملہ دے دیا, یہ ہائپوتھیسس ہے میرا, یہ کل صحیح بھی ہو سکتا ہے اور کل جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو ہائپوتھیسس کبھی بھی صحیح نہیں ہوتا, یہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور ٹھیک ہونے کے اس کے چانسز بھی ہوتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس انتہائی امپورٹنٹ شارٹ کویشچن ہے کہ ایک جو اچھا ہائپوتھیسس ہوتا ہے اس کی کون کون سی خصوصیات ہوتی ہیں. تو کریکٹرسٹکس آف اے گڈ ہائپوتھیسس, کہ ایک اچھے ہائپوتھیسس کی کون کون سی خصوصیت ہوگی. ہائپوتھیسس شوڈ ہیو دا فالوئنگ کریکٹرسٹکس, کہ جو ہم نے ہائپوتھیسس بنانا ہے آبزرویشن کو دیکھتے ہوئے اس کی ٹینٹیٹیو ایکسپلینیشن کرنی ہے, اس سے کوئی فرض کرنے کسی بات کو, تو اس کی چند ایک خصوصیت ہونی چاہیے. اٹ شوڈ بی جنرل اسٹیٹمنٹ, یہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہو, ایک ایسا جملہ ہو جو کہ عام لوگوں کو بھی جو ہے وہ سمجھ آ جائے, ٹھیک ہے. اٹ شوڈ بی ٹینٹیٹیو آئیڈیا, اور یہ ہمیشہ فرضی ہوتا ہے, اس پہ کوئی ابھی ایکسپیریمنٹ نہیں کیا گیا, کوئی ریسرچ نہیں کی گئی, بس ہم نے فرض کر لیا کہ ایسا ہوگا. تو یہ ٹینٹیٹیو آئیڈیا ہوتا ہے. اٹ شوڈ ایگری ود دا اویلیبل آبزرویشن, اور جو آبزرویشن آپ نے کی ہے اسی کے متعلق آپ نے جو ہے وہ جملہ دینا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ ملیریا کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں, ملیریا کے متعلق آبزرویشن کر رہے ہیں اور آپ ہائپوتھیسس جو ہے وہ ہیپاٹائٹس کے متعلق دی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے.
ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو ہائپوتھیسس دینا ہے وہ آبزرویشن کے اکارڈنگ ہونا چاہیے جو ہم نے آبزرویشن کی ہے. اٹ شوڈ بی کیپڈ ایز سمپل ایز پاسبل. جتنا ہو سکے اس جملے کو سمپل رکھا جائے, اتنا زیادہ بڑی لائنس میں نہ کنورٹ, ایک لائن کا ہی ہونا چاہیے جملہ, بڑا سمپل سا ہونا چاہیے کہ تاکہ ہر جو انسان ہے, ہر جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں نہیں ہیں, ہم سب کو سمجھ آ جائے. اٹ شوڈ بی ٹیسٹیبل, اس پہ ٹیسٹ کیا جا سکے, اینڈ پوٹینشلی فالسیبل, اس کو تھوڑا بہت جو ہے وہ غلط ثابت بھی کیا جا سکے. تو اس میں یہ ہے کہ اس کو جب ٹیسٹ کیا جائے گا تو وہ غلط ثابت بھی ہو سکتی ہے. پوٹینشلی کہتے ہیں ہاف طور پر, مطلب اس کے غلط ہونے کے چانسز ہے بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈیڈکشن. کے ڈیڈکشن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, تو ڈیڈکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. یا ہائپوتھیسس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے لاجیکل کنکلوژن ڈران فرام ہائپوتھیسس. کہ ہائپوتھیسس سے ایک لاجیکل بات آپ نے نکال لینی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈکشن کہتے ہیں. ڈیڈکشن آر ٹیسٹڈ تھرو ایکسپیریمنٹ. اب ڈیڈکشن کو ہم کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کو ہم ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ٹیسٹ کرتے ہیں. اف ہائپوتھیسس از ٹیکن ٹرو is used to draw result. اگر ہم ہائپوتھیسس صحیح ثابت کہتے ہیں کہ یہ ہائپوتھیسس ٹھیک ہے تو اس سے ہم ڈفرینٹ قسم کے رزلٹ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. ان ڈیڈکشن وی یوز اف دین لاجک. ہم جو ہے ڈیڈکشن بناتے ہوئے اف اور دین کا لاجک استعمال کرتے ہیں. اگزامپل دیکھیں ذرا. اف آل برڈز ہیو ونگس, کہتا ہے اگر تمام پرندوں کے پر ہیں, دین اسپیرو آلسو ہیز ونگس. تو پھر اسپیرو کے بھی کیا ہونے چاہیے, ونگز ہونے چاہیے. ہم نے اف اور اگر جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اگر اور پھر کا جو ہے وہ اس میں لاجک استعمال کرنا ہے اف اور دین کا, کہ اف اگر یہ ہوتا ہے تو پھر یہ ہوگا. اگر اف آل برڈز ہیو ونگس, اگر تمام پرندوں کے پر ہیں تو پھر چڑیا کے بھی کیا ہونے چاہیے, پر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہم ڈیڈکشن کو یوز کرتے ہوئے اس سے اندازہ ہم ایک چیز پہ سرچ کرتے ہیں اور باقی چیزوں پر ہم جو ہے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں. مطلب ہم نے جسٹ ایک انسان کے اسٹرکچر کو پڑھا ہے کہ اس کے اندر دل ہوتا ہے, لنگز ہوتے ہیں, کڈنی ہوتی ہے, تو باقی ہم نے سارے انسانوں کی بات کر دی کہ اگر اس انسان کے اندر یہ سارا کچھ ہے تو دنیا کے تمام انسانوں کے اندر یہ سارا کچھ موجود ہوگا. نیکسٹ اسٹیپ ہے ہمارے پاس جی ایکسپیریمنٹیشن. ٹھیک ہے, ڈیڈکشن دینے کے بعد اس میں اف اور دین کا لاجک استعمال کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر ہم ایکسپیریمنٹیشن کی جانب آ جاتے ہیں, تجربے کی جانب آ جاتے ہیں. دا موسٹ بیسک اسٹیپس ان بایولوجیکل میتھڈ. سب سے امپورٹنٹ جو بایولوجیکل میتھڈ کے اندر جو اسٹیپ ہے اس کا نام ایکسپیریمنٹیشن ہے. ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, تجربہ کرنا ہے. اٹ از یوز ٹو چیک اف ہائپوتھیسس ٹرو اور ناٹ. یہ ہائپوتھیسس کو چیک کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ جو ہائپوتھیسس ہم نے دیا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے, تو یہ اس کو چیک کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے. اٹ از یوز ٹو چیک وچ ہائپوتھیسس از کریکٹ. اب کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ ہائپوتھیسس ہوتی ہیں, بہت سائنٹسٹ جو ہے وہ اپنا اپنا ہائپوتھیسس دے دیتے ہیں, تو ان میں سے کون سا ہائپوتھیسس ٹھیک ہے وہ بھی چیک کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ ایکسپیریمنٹیشن کریں گے. انکریکٹ ہائپوتھیسس از ریجیکٹ. جو کہ غلط ہائپوتھیسس ہوگا اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں گے. اینڈ کریکٹ از ایکسیپٹ, اور جو کریکٹ ہوگا اس کو ہم جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. ایکسیپٹڈ ہائپوتھیسس پرووائڈ اے وے ٹو ٹیسٹ اٹس ویلیڈیٹی. ویلیڈیٹی ہوتا ہے کہ کتنا یہ جو ہے وہ آگے تک جائے گا, کتنا یہ کام آئے گا ہمارے. ٹھیک ہے, تو جو ایکسیپٹڈ ہائپوتھیسس ہوگا اس پہ مزید ٹیسٹ ہوں گے اور اس کے جو ہے وہ اس کی ویلیڈیٹی کو کہ کتنا یہ ویلڈ ہے, کتنا یہ جو ہے وہ پروو ہے, اس کو جو ہے ہم نیکسٹ جو ہے وہ چیک کریں گے. نیکسٹ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کیسے کیا جاتا ہے. جب بھی ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے تو دو گروپ بنائے جاتے ہیں. ایک گروپ کا نام ہمارے پاس کنٹرول گروپ ہوتا ہے, ایک کا نام جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل گروپ ہوتا ہے. اب کنٹرول گروپ کیا ہوتا ہے, دا گروپ آن وچ ایکسپیریمنٹل کنڈیشن از ناٹ اپلائی. ایسا گروپ جس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کی کنڈیشن اپلائی نہیں ہوتی اس کا نام کنٹرول گروپ ہوتا ہے. اور ایکسپیریمنٹل گروپ کی بات کریں, دا گروپ آن وچ ایکسپیریمنٹل کنڈیشن اپلائی, اور جس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کی کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے, ایکسپیریمنٹل گروپ ہوتا ہے. اٹ از اے انڈیپینڈنٹ گروپ. کنٹرول گروپ کسی چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہوتا. اٹ از اے ڈیپینڈنٹ گروپ, اور یہ ڈیپینڈنٹ گروپ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہم نے ایکسپیریمنٹل کنڈیشن اپلائی کی, کچھ کنڈیشن اپلائی کی, اس لیے یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. ایگزامپل سے بات کلیئر ہو جائے گی. ایگزامپل یہ ہے کہ ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ فوٹو سینسز کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ امپورٹنٹ ہے کہ نہیں, کہ کاربن ڈائی آکسائڈ دیں گے تو فوٹو سینسز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, تو یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم دو گروپ بنائیں گے. ایک پلانٹ کا گروپ, اس میں ہم 10 پلانٹ رکھ لیتے ہیں, دوسرے میں ہم 10 پلانٹ رکھ لیتے ہیں. تو ایک گروپ کو ہم جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ دیں گے فریلی, ان کی کاربن ڈائی آکسائڈ کو نہیں روکیں گے, وہ ہمارا کنٹرول گروپ ہوگا. اور ایک گروپ کے اندر ہم کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں دیں گے, یہ چیک کرنے کے لیے کہ ان میں فوٹو سینسز ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو ہم نے یہ کنڈیشن اپلائی کر دی کہ ہم ان کو کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں دیں گے, تو وہ ہمارے پاس کون سا گروپ ہوگا, ایکسپیریمنٹل گروپ ہوگا. تو کنٹرول گروپ ہمارے پاس ایگزامپل دیکھ لیں, پلانٹ ود فریلی اویلیبل کاربن ڈائی آکسائڈ. ایسا پلانٹ کا گروپ جس کو ہم فریلی کاربن ڈائی آکسائڈ دے رہے ہیں ہمارے پاس کیا ہوگا, کنٹرول گروپ ہوگا. پلانٹ ود نو کاربن ڈائی آکسائڈ اویلیبل, اور ایسا گروپ جس کو ہم جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں دیں گے, یہ چیک کرنے کے لیے کہ ان میں فوٹو سینسز ہوگی نہیں ہوگی, یہ ہم نے کنڈیشن اپلائی کی, تو یہ ہمارے پاس ایکسپیریمنٹل گروپ ہوگا.
نیکسٹ ہمارے پاس چھٹا جو ہے وہ اسٹیپ ہے، جب ہم ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم سارے کے سارے رزلٹ کو سمرائز کرتے ہیں، سمرائزیشن آف رزلٹ آفٹر گیدرنگ ڈیٹا فرام ایکسپیریمنٹیشن اٹ از اینالائز اسٹیٹسٹیکلی ٹو ڈرا کنکلوژن، ٹھیک ہے. تو پھر جب ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو اس کے جو ہمیں معلومات نکلتی ہے اسے ہم ڈیٹا کہتے ہیں. ڈیٹا کو ہم جو ہے وہ اسٹیٹسٹیکلی مطلب اس کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے فارمولاز لگا کے جو ہے ہم اس کو جو ہے وہ اسے ڈفرینٹ قسم کے نتائج جو ہے وہ نکالتے ہیں، کتنے انسان بیمار ہے، کتنے انسان صحت مند ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سارا کا کچھ جو ہے ہم نے اس کو پھر رزلٹ کو سمرائز کرنا ہوتا ہے، اکٹھا کرنا ہوتا ہے. لاسٹ اسٹیپ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ہے رپورٹنگ دا رزلٹ، کہ جو ہم نے سارا یہ بایولوجیکل میتھڈ یوز کرتے ہوئے جو رزلٹ نکالا اس کو ہم نے رپورٹ کرنا ہے، اس کو دنیا کو بتانا ہے. Biologists publish their findings in scientific journals or books, in talks at national and international meetings, and in the seminar at colleges and universities, ٹھیک ہے. تو جب کوئی بھی سائنٹسٹ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے تو وہ اس کے جو رزلٹ ہوتے ہیں اس کو وہ جرنل اخباروں کے اندر چھاپ دیتا ہے، بکس کے اندر چھاپ دیتا ہے، ٹھیک ہے. یا نیشنل لیول پہ اوپر جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر لوگوں سے بات کرتا ہے، انٹرنیشنل پوری دنیا کے اندر میٹنگز کرتا ہے اور سیمینارز کرواتا ہے، لوگوں کو اکٹھے کر لیتا ہے کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، وہ اپنے ریسرچ کے بارے میں، اپنے جو ہے وہ ریزلٹس کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے. پبلش آف رزلٹ از این اسینشیل پارٹ آف سائنٹیفک میتھڈ، ٹھیک ہے. سائنٹیفک میتھڈ کا سب سے جو امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ اپنے رزلٹ کو پبلش کرنا ہے، دنیا کو بتانا ہے. اگر ہم نے ریسرچ کر لی، ہم نے جو ہے وہ کسی بایولوجیکل پرابلم کو حل کر لیا اور دنیا کو نہیں بتایا تو ہمارا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوا بایولوجیکل پرابلم کو سولو کرنے کا، جب تک ہم دنیا کو نہیں بتائیں گے. اٹ الاؤ ادر پیپل ٹو ویریفائی دا رزلٹ اور اپلائی دا نالج ٹو سولو ادر پرابلم، ٹھیک ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ پرابلم ایسے حل کی ہے تو دنیا جو ہے وہ بہت سائنٹسٹ اس کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں، پھر اس کو جو ہے وہ غلط ثابت کرتے ہیں یا اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ثابت ہوا ہے، پھر اس نالج کو استعمال کرتے ہیں ہم ڈفرینٹ قسم کے اور پرابلم سے جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں، حل کر لیتے ہیں. تو امید ہے جی آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی کوئی مسئلہ مسائل اگر آ رہا ہے تو آپ میسج کر کے آنسر جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں.